बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, सबसे पहले तो क्योंकि ईद का चांद नज़र आ चुका है तो आप तमाम लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं। और कल जो है वो पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम कुछ वो सीरियस इश्यूज़ जो इस वक्त दुनिया को दरपेश हैं, जिसमें एक तो आलमी अमन को ख़तरा है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल कशीदा होती चली जा रही है। और ईरान ने जो है वो 64वीं जो लहर है वो जारी कर दी है इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हमलों की। और इन हमलों में शिद्दत आती चली जा रही है। जिस तरीके से ईरान डट के खड़ा है और अमेरिका के सदर का ये मुतालबा कि सरेंडर किया जाए, उसके जवाब में जैसे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उसके बाद ये सवाल बड़ा अहम हो गया है कि आखिर इस जंग का मंतकी अंजाम क्या होगा। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे जिनके पास शायद कोई दमखम नहीं है अमेरिका बहादुर को कुछ भी कहने का, उनका क्या किरदार रह गया है। और फिर क्या ऐसी सफारतकारी बैकडोर चैनल्स के थ्रू हो सकती है जिसमें इस खित्ते के अहम तरीन ममालिक हैं, तुर्की है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, मिस्र है, ये क्या किरदार अदा कर सकते हैं कि मामला जो है वो किसी बेहतरी की तरफ जाए। क्योंकि एक तरफ तो इस जंग में जो नुकसान है, जानों का जो नुकसान है, इमलाक का, वो बेतहाशा है। अगर हम इलाले अमर की रिपोर्ट्स को देखें तो हज़ारों की तादाद में, यानी कि 25,000 के करीब जो सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट्स हैं ईरान के अंदर, उनको निशाना बनाया गया इन हमलों में। और ये सैकड़ों हमले नहीं हैं, हज़ारों की तादाद में ये हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ाहिर है आलमी मईशत को एक बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। उस ख़तरे के जो इम्कानात थे पहले से मौजूद थे, लेकिन अब वो हकीकत बन चुका है वो ख़तरा। और इस वक्त तवानाई के बहरान की तरफ मामलात जाते हुए दिखाई देते हैं। आप देखिए कि इस जंग में धमकियों की जद में अब तेल के ज़खायर आना शुरू हो गए हैं। और अगर उस नहज तक बात चली जाएगी तो फिर मामला मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगा। कुछ उसके हवाले से भी बात करेंगे जनाब। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है ईरान में, जो अवाम का सेंटिमेंट है वो कैसा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो हैं वो इस बात पे आज DGI SPR का दोबारा कल एक बयान था और उन्होंने कहा है कि हम अफ़गान रजीम से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो हमारे हवाले कर दें उन दहशत गर्दों को जो पाकिस्तान को मतलूब है। पाकिस्तान का ये हमेशा से एक जायज़ मुतालबा रहा है कि अगर आप खुद कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि जो दोहा में हुआ था टॉक्स का प्रोसेस, उसमें यही बात की गई थी कि अगर आप नहीं कार्रवाई करते तो फिर हमारे हवाले कर दें। ना कार्रवाई के लिए आप राज़ी होते हैं, ना आप हमारे हवाले करते हैं और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने देते हैं। तो ये मामला इस तरह से नहीं चल सकता। तो उसका क्या जो है वो रिजॉल्व की तरफ हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। अफ़गानिस्तान में जो रजीम है इस वक्त वो कैसे करेगा कि उसको नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, उनकी बात भी करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि आलमी मंडियों में तेल की कीमतों के बाद पूरी दुनिया की मईशत पर असरात नज़र आ रहे हैं। और IMF से ज़ाहिर हमने एक प्रोग्राम दिया हुआ है, IMF ने अगली किस्त के लिए कुछ शराइत नई पाकिस्तान के सामने रखी हैं, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले से हमें ज्वाइन करें जनाब मुनीर अकरम साहब, जो कि साबिक मुस्तकिल मंदूब हैं पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ जॉन हुसैन ईरानी सहाफ़ी और ब्रिगेडियर मसूद साहब होंगे, दिफाई तजियाकार। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद होंगे। मुनीर अकरम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो अगर मैं एक इंटेलेक्चुअली आपसे पूछूं कि बड़ा दुनिया को यकीन था कि अब हम बहुत रवायती जंगों के ज़माने से आगे आ गए हैं, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी रवायती जंग छिड़ी और पूरी दुनिया से हिल गई। आपको लगता है कि दुनिया ने असेसमेंट ठीक नहीं की? दुनिया जो है वो इट वाज मेंट टू बी इस नहज तक जाना हालात का? जी, मेरे ख्याल में जो दुनिया की आप जो ख्वाहिशें जिसका जिक्र किया आपने, ये ख्वाहिशें गलत थी। देखें, ज़माना ये बहुत बुरा ज़माना है। एक पर एक यूनिलैटरल यूज़ ऑफ फोर्स हो रहा है। यूक्रेन से आप शुरू करें, गाज़ा में जेनोसाइड हो रही है, सीरिया के साथ क्या हुआ है, ईरान के साथ जो कोई वाक़या पहले जून में हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन हुई मई में, ये सब यानी कि
یونائٹڈ نیشنز چارٹر کی خلاف ورزی تھی. تو یہ ایک زمانہ ایسا ہے جس میں طاقت کے تحت جو ملک ہیں وہ طاقت کے تحت اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے کی کوشش تو کر کیا رہے ہیں. اب ہمیں یہ چارٹر بدلنے پڑیں گے، ہمیں دنیا کا طور طریقہ بدلنا پڑے گا؟ کیونکہ صرف مذمت کرنا یا اس کا نوٹس لینا یا اس پہ اظہار رائے کرنا، اس سے تو معاملات رک نہیں رہے ہیں. مطلب اتنے ہفتوں سے اب یہ ایران امریکہ کی اسرائیل کی جنگ جاری ہے، اس میں کسی قسم کی ہوتا ہے نا کوئی سیز فائر، کوئی آپ کو لگے کہ کوئی سینٹی پریویل کرے گی، وہ نہیں کی. جی یہ سب میرے خیال میں یہ طاقت سے فیصلہ ہوگا، اور ہم نے دیکھنا ہوگا کہ آگے جا کر جب جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو جب یہ احساس ہو جائے گا کہ ہماری جو آبجیکٹیوز ہیں وہ طاقت کے تحت نہیں حاصل ہو سکتی ہیں، تو اس وقت پھر وہ بیٹھ کر کوئی طریقہ ڈھونڈیں گے کہ نیا دور جو ہے دنیا میں اس کو کس طرح سے سٹرکچر کرنا چاہیے، پیس اینڈ سیکیورٹی کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، آپس میں کیا معاہدے ہو سکتے ہیں، انڈرسٹینڈنگز کیا نکل سکتی ہیں. یہ آگے کی بات ہے. ابھی آپ کو ابھی ہم اس وقت اگر میں بات کروں جو خبریں آ رہی ہیں اور جس طرح کے ایک بیک ڈور چینلز کے ایکٹیویٹ ہونے کی بار بار بات ہو رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے ایبل ایلیمنٹس ہیں جو کچھ کروا سکیں گے سیز فائر کی طرف یا اس جنگ کے خاتمے کی طرف حالات کو لے کے جا سکیں گے، یا ابھی تک آپ کو کوئی امید نہیں نظر آ رہی؟ جی مجھے اب تک امید اتنی نہیں ہے، کیونکہ اب یہ جو جنگ جاری ہے ایران کے خلاف، اس میں مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ اس کو زیادہ ایسکلیٹ کرے گا. اچھا. اس کے بعد میں اگر وہ ایسکلیشن کے بعد میں ان کی آبجیکٹیوز حاصل نہیں ہوتی ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں کہ رجیم چینج ہو جائے ایران میں، وہ اپنے ہتھیار چھوڑ دائیں، وہ نیوکلیئر چیزوں پر وہ مان جائیں جو کچھ ان سے چاہ رہے ہیں، وہ سب چیزیں اگر ہو جائیں تو ایک بات ہے. پر میرے خیال میں یہ ایسکلیشن ہوگی، یہ ایسکلیشن سکسیسفل نہیں ہوگی. یہ جنگ میں ایران میرے خیال میں اپنے ہتھیار، اس کی بربادی تو ہو گئی ہے، پر وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ایک ان کا نیشنل جذبہ ہے جس کے تحت وہ لڑتے رہیں گے، اور جب ان کو سمجھ آ جائے گی امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ آگے آبجیکٹیوز جو ہماری ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتی ہیں ایسکلیشن کے اور جنگ کے تحت، پھر شاید کچھ سیز فائر کی طرف وہ اپنا رخ بدل جائیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ایسکلیشن کی طرف معاملہ جائے گا. جو دوسرا ایشو میں منیر صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، وہ امریکہ کی جو ڈائریکٹر ہیں، ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ، انہوں نے ایک بیان دیا. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے پاس ایسے میزائل ہیں ایٹمی جن کی رینج جو ہے اس میں امریکہ بھی ایک ٹارگٹ ہو سکتا ہے، اور جو ہمارے معاملات ہیں اس پہ ظاہری بات ہے اس طرح کا ایک موقف بار بار دہرانا، اس میں انڈیا کا اپنا ایک انفلوئنس بھی ہے، ان کی اپنی ایک سے بھی رہی ہے پاکستان کے بارے میں ایسی چیزیں پھیلانے پہ. کیسے رسپونڈ کرتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں، ہم نے تو بہت عرصے سے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا پورا جو پروگرام، جو ملٹری کیپیبلٹیز ہماری جو کچھ ہیں، اس میں میسائل بھی شامل ہے، یہ سب انڈیا اسپیسیفک ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ انڈیا کو ڈیٹر کرنا ہے. ہمارے پاس جو میسائل کیپیبلٹیز ہیں ان کی پہنچ پورے انڈین ٹیریٹری پہ ہے، اور ہم وہاں انڈین ٹیریٹری پہ پہنچ سکتے ہیں. ہمیں اس سے زیادہ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تھریٹ تو ہے ہندوستان، اور ہماری میسائل بالکل کور کرتی ہیں انڈین ٹیریٹری کو. اس سے آگے بڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے.
ہم امریکہ کو کس طرح سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جی ایک پہلی چیز تو ہمارے پاس کیپیبلٹی ہم نے بنائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیلیبریٹلی نہیں بنائی۔ ہوں۔ دوسری چیز ہماری انٹینشن کیا ہو سکتی ہے، امریکہ سے کیوں جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے، ہوں۔ ہم بیوقوف تو نہیں ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں پروپیگنڈا ہے۔ اور یہ جو خاتون ہے جس نے یہ ذکر کیا ہے، ابھی ان کی ڈی این آئی کی ڈائریکٹر بن گئی ہے، یہ آپ جانتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ تو کٹر آر ایس ایس کی ممبر رہی ہے۔ تو اس نے جو کچھ کہنا ہے اس کو تو ہم نے دیکھنا ہے اسی نظر سے کہ کیا مقصد تھا۔ ہوں۔ اور ہندوستان کا اس نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ جو ہندوستان نے تو انٹر کانٹیننٹل میسائل بنائے ہوئے ہیں، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ جو ہندوستان ہے اس نے روس کی مدد سے یہ انٹر کانٹیننٹل میسائل بنائے ہیں۔ امریکہ نے خود نے مدد کی ہے ان کی اس پروگرام میں، جس کو انہوں نے پھر انٹر کانٹیننٹل میسائل کی تحت اس کو ٹرانسفر کیا ہے ٹیکنالوجی۔ ہوں۔ تو یہ ہندوستان سے جو ان کو، ہندوستان کی ایمبیشنز ہیں گریٹ پاور بننے کی، ہندوستان کہتا ہے کہ میں اسٹریٹجک آٹونومی رکھوں گا، روس کے ساتھ بھی تعلقات رکھوں گا، تو وہ نظر نہیں آتا۔ اس ٹھیک۔ اچھا، وہ ان کو کیوں؟ جو جی ایک اور ایشو ہے ظاہر ہے وہ افغانستان نے جس طرح سے پاکستان پر حملہ کیا اور اس کے بعد پاکستان جو مسلسل ایک کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے، اور پاکستان نے آج پھر یہ کہا ہے کہ ہم افغانستان کے جو طالبان رجیم ہے اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے وہ ان دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کر دیں جو پاکستان کو مطلوب ہیں اور جنہوں نے پاکستان کے جی خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہوئی ہیں اور وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی کہیں پہ یہ پاور ڈائنامکس میں کہیں جا کے طاقت کے زور پہ ہی حل ہونا ہے، یا کوئی ریئلائزیشن ہوگی افغان طالبان رجیم کو کہ وہ پراکسی نہ بنے اور پاکستان کے ساتھ معاملات ان کے ذرا بہتر ہوں گے، ورکنگ ریلیشن شپ میں آئیں گے وہ؟ یہ دیکھیں، یہ طالبان کی جو حکومت ہے، یہ کس حد تک غلط فہمی میں رہتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا ہے کہ ہم نے انسرجنسی، ہم نے سب میں بڑی طاقت کے خلاف ہم نے 20 سال چلائی اور اس کو ہم نے یہاں سے نکلوا دیا، تو اب ہماری طاقت اتنی ہے کہ ہم کس سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ پر ابھی اس چند ہفتوں میں تو نظر آ گیا کہ ان کی طاقت تو نہیں ہے پاکستان کے خلاف۔ پاکستان از اے مچ بگر پاور، تو پاکستان کے ساتھ اس قسم کی جنگ کرنا ان کے لیے کوئی مناسب نہیں ہے، ان کی رجیم خطرے میں آ جائے گی۔ تو میرے خیال میں ان کو یہ جب سمجھ آئے گی کہ ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں اس طرح سے، اور یہ جو ٹی ٹی پی کے ہم نے ساتھ دیا ہے یہ افغانستان کی خود کی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ دہشت گرد جو وہاں بیٹھے ہیں ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے لیے، خطے کے لیے اور خود کے لیے۔ یہ دہشت گردی وہاں سے جب تک جاری رہے گی تو دنیا طالبان کی حکومت کو نہیں مانے گی۔ تو ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے، جب یہ سمجھ آئے گی پھر مذاکرات کے تحت پھر یہ مسئلے حل ہوں گے۔ جی بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی پروگرام میں شامل کریں گے، ایک بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے کچھ ایران کی جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، اور بات ہم کر رہے ہیں ایران کی صورتحال کے حوالے سے۔ یہ جنگ جتنی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کہ کچھ ہفتوں تک جا سکتی ہے، ابھی تک اس جنگ کی شدت میں کمی یا کوئی ایسا ٹینجبل ابھی تک سلوشن ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ جس سے اس جنگ کا خاتمہ ہو سکے۔ میرے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، جون حسین سینئر صحافی ہیں ایران سے۔ جون آپ کا بھی بہت شکریہ، بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جون، اگر میں آپ سے سب سے پہلے یہ سوال پوچھوں کہ جو ایک ایکسپیکٹڈ ٹائم لائن بار بار صدر ٹرمپ کے بیانات سے نظر آ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چند ہفتوں یا چند مہینوں تک یہ جنگ لے کے چل سکتے ہیں، ظاہر ہے اس ایگریشن کا مقابلہ کرنا ایک ایسے ملک کے لیے جس پہ بہت عرصے سے پابندیاں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس بات پہ ابھی بھی ڈٹرمنڈ ہے کہ جب تک ہمارے اوپر ایگریشن جاری رہے گا تب تک ہم جواب دیتے رہیں گے اور اتنی شدت سے جواب دیں گے؟ بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے۔ دیکھیں، ٹرمپ صاحب کا یہ گمان ہے، یہ ایک خیال ہے ان کا کہ شاید جنگ کو وہ تعین کریں گے کہ جنگ کب ختم ہوگی، جبکہ اگر ریالٹی دیکھی جائے
تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایران اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. اسٹریٹ آف ہارموز کو کنٹرول ایران نے کیا ہوا ہے. ایئر ڈیفنسز وہ کہہ رہے ہیں ختم کر دی ہے, نیوی ختم کر دی, سب کچھ ختم کر دیا, پھر بھی ابھی F-35 تیاری کی ویڈیو آپ سب نے دیکھ لی ہے کہ F-35 کو بھی ٹارگٹ کیا ہے, تو ایئر ڈیفنس بھی کام کر رہا ہے. میزائلیں کی بات کر رہے تھے تو 61 اور 67 اور 63 ویو میں میزائلیں بھی سب سے بڑا حملہ اس وقت ایران نے کیا ہے جو اس دفعہ کیا ہے. تو ایران ڈٹرمن کرے گا کہ جنگ ختم کب ہوگی, کیونکہ بالکل آپ نے صحیح کہا, جب تک حملے جاری رہیں گے ایران کے اوپر اور جب تک یہ گلف ممالک جنہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے اٹیکس میں, جب تک یہ امریکہ کو نہیں بھیجیں گے واپس, تب تک ایران نہیں رکے گا میری نظر میں, اور یہ بڑا سیریس ایشو ہے. اچھا, یہ بڑا اہم نقطہ ہے بریگیڈیئر صاحب کہ جن ممالک میں فوجی اڈے ہیں, امریکہ کے ملٹری ایسٹس اس نے اسٹیبلش کیے اس خطے میں اپنی موجودگی کو برقرار رکھنے کے لیے, اب ظاہر ہے ایک بڑا ٹائٹ نیک میں اب وہ ملک بھی ہیں. ایک طرف ایک ایسا اسلامی برادر ملک ہے, دوسری طرف دنیا کی ایک سپر پاور ہے, لیکن ظاہر ہے کشیدگی بڑھنے کا جو الزام ہے وہ تو سیدھا سیدھا نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ پہ ہی جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو واضح ایگریسر ہے اس کا ساتھ دینا ذرا مشکل ہو جائے گا عرب ممالک کے لیے, خلیجی دنیا کے ملکوں کے لیے؟ ہاں جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں آلریڈی میرے خیال میں امریکہ آئسولیشن میں چلا گیا ہے, اور ایون دیکھیں ان کی جو اپنے نیٹو کنٹریز سے یورپین یونین ہے, دے ہیو ریفیوز, اور انہوں نے بڑا سمپل سا سوال اٹھایا. نیٹو کنٹریز نے یہ کہا کہ بھائی ہم کیسے آ کے آپ کے اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں, یو نیور کنسلٹڈ اس, دیٹ از ون تھنگ. اور سیکنڈ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی نیٹو جو ہے ڈیفینسو ہے, ناٹ این افینسو کوئی آرگنائزیشن ہے, سو دیر فور ہم کیوں اس میں آ کے انوالو ہوں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جب اس طرح کے آپ جنگ میں جائیں گے تو اٹ ول ناٹ ورک. اور جس طریقے سے گراؤنڈ ریئلٹی ہے, ایک سٹیلمیٹ تو ہو چکا ہے, اور پھر اوپر سے یہ ہے کہ ایران نے اپنی اسٹریٹجی بڑی زبردست طریقے سے اس نے اپلائی کی ہے آن گراؤنڈ. آج آپ دیکھیں کہ جو سینٹر آف گریویٹیز ہم کہہ سکتے ہیں پرشین گلف میں, جو GCC کنٹریز میں جہاں پہ امریکن بیسز ہیں, اور وہاں پہ میزائلز بھی جا رہے ہیں, وہاں پہ ڈرونز بھی جا رہے ہیں. سو اس سے یہ ہوا ہے کہ دے ہیو ریز دی کاسٹ آف دی وار, اور اس کے علاوہ اتنا پریشر بلڈ ہوا ہے, دیٹ از پولیٹیکل, ملٹری اینڈ سیکورٹی پریشر آن دی گلف کنٹریز, کہ اب وہ فورس کر رہے ہیں امریکہ کو بھائی اس کو اب سیٹل کریں چیزیں. سو ایک پریشر ہے, کیونکہ دیکھیں ان کی اکانومی اسٹیک پہ آ گئی ہے, ان کی سیکورٹی اسٹیک پہ آ گئی ہے, نہ وہ کچھ چیز اندر آ سکتی ہے نہ کوئی جا سکتی ہے, تو ایک اسٹیلمنٹ میں. ایٹ دی سیم ٹائم ایران اس ڈیفیکٹو کنٹرولر ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا. ایران کے دیکھیں وہاں پہ نیول مائنز انہوں نے لے نہیں کی, بٹ اسٹل اس کے اتنی فیئر ہے کہ کوئی وہاں سے گزر نہیں سکتا ہے. اور جو آپ رپورٹ لکھیے آلموسٹ 11 مطلب گزرنے کی یہ جو آئسولیشن والا معاملہ ہے, ظاہر ہے یہ تو بڑا واضح نظر آتا ہے اس خطے میں, لیکن جون صاحب امریکہ کے اندر بھی ظاہر ہے صدر ٹرمپ کی اس جنگ کو بہت زیادہ حمایت حاصل نہیں ہے, نہ عوامی حمایت ہے نہ سیاسی حمایت ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایگزٹ پلان جو ہے وہ کہیں ان کو چاہیے یا مل سکتا ہے, کیونکہ بیک ڈور ڈپلومیسی کی بڑی خبریں آ رہی ہیں, بہت سارے ملک ہیں جو ایکٹیولی انگیجڈ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بالآخر بیک ڈور سفارتکاری سے ہی کوئی حل نکلے گا, کیونکہ جنگ تو لامتناہی سلسلہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس کا کوئی اختتام نہ ہو, کوئی لاجیکل اینڈ نہ ہو؟ مذاکرات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب امریکہ نے 3 دفعہ مذاکرات کر کے جنگ یہاں 2 دفعہ مسلط کر دی اور 1 دفعہ JCPOA اگریمنٹ پھاڑ کے پھینک دیا, اور اس دفعہ جو آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا ہے, تو مذاکرات کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی, کیونکہ بالکل بھی ٹرسٹ نہیں ہے کسی کو بھی ایران کے اندر کہ امریکہ ابھی اگر بند کر بھی دیتا ہے جنگ ایران, تو امریکہ 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد اسرائیل اور امریکہ دوبارہ حملہ نہ کرتے ہیں, یہ تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ حملہ کریں گے یا نہیں کریں گے. ان کا جب دل چاہے گا, جب تک وہ اس ریجن میں ہے, ایران کا ماننا یہ ہے کہ جب تک وہ اس ریجن میں ہیں اور جو ملک ان کو جو ہے وہ ریفیول کر رہے ہیں ان کے ایئر کرافٹ کو اور ملٹری فیسلٹیز کو ہولڈ کر رہے ہیں, تب تک یہ جنگ کا سایہ جو ہے وہ ایران کے اوپر رہے گا. اور ایران چاہتا ہے کہ اگر یہ یہاں سے جائیں گے تبھی جنگ بند ہوگی, اور کسی بھی طریقے کی بیک ڈور نیگوسیشن بھی نہیں ہو رہی. ہاں, گلف ممالک کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن چینلز بیک ڈور پہ بھی اوپن ہے, اور کچھ ملکوں کے ساتھ اوپن فرنٹ پہ بھی اوپن ہے, لیکن امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جنگ بند ہوگی. لیکن اس وقت ایران کی عوام جو ہے یہ فیل کر رہی ہے کہ ایران جنگ جیت رہا ہے, اور امریکہ کو یہاں سے بھگا کے ہی یہ جو ہے وہ چھوڑیں گے, اور تبھی جو ہے وہ کوئی اگر سیز فائر ہوگی تو ہوگی. ٹھیک ہے, پہلے میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے پوچھ لیتی ہوں, آپ کے خیال میں کیا ایسا ایک سیف ایگزٹ پلان ہو سکتا ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ بڑا واضح لاس ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا, اور ان کا انفلوئنس جو ختم ہوا ہے اس خطے سے, جو ختم ہوتا ہوا لپیٹی جا رہی ہے بساط ان کی, ظاہر ہے یہ بہت بڑا ایک اسٹریٹجک ان کے لیے نقصان ہے.
تو آپ کے خیال میں کوئی کسی بات پہ، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے امریکہ کے اندر بھی بہت سارے ماہرین کی یہ رائے ہے کہ صدر ٹرمپ کسی بھی موقع پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں اور وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں. یہ پاسبلٹی ہے، لیکن دیکھیں دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. ٹیکٹیکل ایڈوانٹیجز کی وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہوں نے پولیٹیکل آبجیکٹیو یا وار آبجیکٹیوز انہوں نے شروع میں سیٹ کیے تھے وہ تو حاصل نہیں کر سکے ہیں. اب واپس دیکھیں کہ جو اس جنگ کے سپورٹ میں 61% امریکاز نے اس کو اپوز کیا، سپورٹ نہیں کیا ہے. اب مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہیں اور پاپولرٹی جو گراف ہے پریزیڈنٹ کی وہ بھی گر رہی ہے، تو بڑے مشکل میں وہ ہیں. تو دیئرفور میرے خیال میں دیٹس وائی وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ لمبا چلے، کچھ بات چیت ہو، لیکن وہ حاصل چیزیں نہیں کر سکیں جو وہ چاہ رہے تھے. اور ابھی دیکھیں وہ میرینز والی شوشا بھی چھوڑی ہے، اس میں وہ موو کریں لائکلی اگلے 2 دن میں دے ول بی ان دی پرشین گلف میں ہوں گے. اس کے بعد ان کی امپلائمنٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں اس میں امپورٹنٹ کردار چائنا اور رشیا کا ہو سکتا ہے. وہ جا کے کسی چیز پہ سیٹلمنٹ کرا سکتے ہیں اور ایران ان کی بات سن بھی سکتا ہے، پرووائڈڈ جو پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے اپنے کنڈیشنز رکھی ہیں کہ وہ چیزیں سیٹ ہوتی ہیں تو وہ ہو سکتی ہے. لیکن ٹرمپ نے آپ سمجھ لے کہ ایک ایسی پوزیشن میں آ گیا ہے. دیکھیں چائنا کا ٹرپ بھی انہوں نے کینسل کر دیا ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ وہ پھنس گیا ہے اس میں، تو ابھی وہ سیف ایگزٹ ہے. تو یہ دونوں ممالک ہیں چائنا اور رشیا، ان میں کچھ وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکتا ہے پرووائڈڈ ایران ایگری کرتا ہے. ٹھیک ہے جون صاحب، آپ کے خیال میں آپ ایرانی عوام کی بات کر رہے تھے، ظاہر ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ صدر ٹرمپ کی کیلکولیشن یہ تھی کہ آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا جائے گا اور وہاں سے کوئی ایک رجیم چینج کا موو چلے گا اور ایران کے اندر سے بھی ان کو سپورٹ ملے گی. وہ ان کو حاصل نہیں ہوئی. ایران کے جو عام لوگ ہیں ان کا سینٹیمنٹ کیا ہے اس جنگ کے نتیجے کو لے کے؟ اس جنگ نے کہاں تک جانا ہے، کب تک رہنا ہے؟ دیکھیں میں کہوں گا کہ ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ تو پھر بھی ہلکا ہاتھ رکھ رہی ہے اس کے اوپر. عوام بہت غصے میں، عوام کے آنکھوں میں خون ہے اور یہ بدلے کی آگ لے کے بیٹھے میں. ان کو تو ان کا بس نہیں چل رہا کہ خود جا کے لڑائی کرنے چلے جائیں امریکہ یا اسرائیل. تو میرے خیال میں عوامی سینٹیمنٹ کی اگر بات کریں تو اگر پولیٹیشنز بھی اس وقت خود بھی کوئی نیگوسیشن کرنے کی اگر کریں گے کوشش امریکہ کے ساتھ، تو عوام جو ہے ان کو میرا نہیں خیال کہ وہ کرے گی. عوام ان کے پیچھے پڑ جائے گی. اور بڑا سیریس، کیونکہ آیت اللہ خامنائی نہ صرف ایک پولیٹیکل لیڈر تھے بلکہ روحانی اور ریلیجس لیڈر بھی تھے ولایت فقیہ کے نظام میں. تو یہ لوگ یہاں پہ بالکل ابھی تک باہر آ رہے ہیں، لوگ ریلیاں نکل رہی ہیں روز رات کو. خیابونا رو خالی نہیں کنیم، یہی ایک بات ہوتی ہے کہ ہم سڑکوں کو خالی نہیں کریں گے. ہم اپنی یونٹی، اپنا ڈسپلن دکھائیں گے، اپنا ایمان دکھائیں گے اور گورنمنٹ کے ساتھ اور سسٹم کے ساتھ دکھائیں گے کہ ہم کھڑے میں. جتنا بھی پروپیگنڈا پہلے کیا گیا اس سارے پروپیگنڈا کو انہوں نے ایرانی عوام نے خود مل کے واش آؤٹ کیا ہے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. بہت شکریہ جون صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب کی اپنی گفتگو. ایران میں اس وقت جو عام عوام کا سینٹیمنٹ ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور جنگ میں جو تازہ ترین صورتحال ہے ہمیں شامل کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. بات کریں گے کچھ اور عالمی محاذوں پر بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. بات کریں گے کچھ تازہ ترین معاشی اشاریے کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کو اس وقت، کون سے بڑے چیلنجز ہیں. ایک طرف تو ظاہر ہے آئی ایم ایف نے جو اگلی قسط جاری کرنی ہے قرض کی، اس کے لیے اس نے بڑے سخت اہداف جو ہیں وہ رکھے ہیں. مزید سخت اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے اور یہ پہلی بار مطالبہ نہیں ہے، بار بار کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس کے بعد سے جو توانائی کا بحران ہے اس کا بھی ایک امپیکٹ ہمیں بہت تیزی سے ایکسپینڈ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، پاکستان کے معروف ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں یہاں پہ امپیکٹ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نظر آیا ہے عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں کا، آپ کے خیال میں وہ ایک صحیح طریقے سے حکومت نے کیا یا اس میں واقعی اتنے پرابلمز تھے کہ بہت زیادہ بوجھ براہ راست عوام پہ ڈال دیا گیا؟ تنزیلہ صاحبہ گفتگو اس طرح سے ہے کہ یہ 73 کے بعد، یعنی کہ 1973 کے بعد بگیسٹ آئل شاک ہے جو گلوبل اکانومی کو لگا ہے. جب اکانومیز نے اس دفعہ اپنا جیسے کہیں گے معاشی نظام ترتیب دیا 2026 کے لیے گلوبلی،
تو انہوں نے یہ سوچا کہ $65 آن دی ایوریج تیل رہے گا، جو اس وقت $110 سے $115 اور $119 اوپر ٹیسٹ کر کے تقریباً 100 کے قریب گھوم رہا ہے. سو آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ ایک چیز جو 40-50% بڑھ گئی ہو، اس کا امپیکٹ نہ صرف جو اوور آل اکنامک گروتھ، یعنی کہ جو مینوفیکچرنگ نے بڑھنا تھا، جو سروسز نے بڑھنا تھا، جو ایگریکلچر نے گرو کرنا تھا، جو کنزیومر نے بائنگ کرنی تھی، ان سب چیزوں پہ آئے گا. یعنی کہ یہ سب چیزیں تھوڑی سلو ہو جائیں گی، بلکہ افراط زر جو دنیا میں کم ہوتی دکھائی دے رہی تھی، اور دنیا اپنے جو مانیٹری یعنی کہ پالیسی ریٹس تھی ان کو کم کر رہی تھی، پاکستان کا 22% سے 10.5 ہوا. سو یہ سارا جو نظام ہے یہ ڈیلے ہو جائے گا، یعنی کہ جب تک کہ وار یا کانفلکٹ جو ہے وہ اپنے کسی حتمی انجام تک نہیں پہنچتا. اور اس سے لوگوں کو جو ایون امریکہ میں $2.5 گیلن کا تیل آج $3.5 کا ہے، اسی طرح آسٹریلیا میں سملر ہے. اب آپ اس کو جو پاکستان ہے، پاکستان از اے نیٹ امپورٹر آف آئل، مطلب ہم 16 سے 20 ارب ڈالر کی انرجی جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، ایل این جی کی صورت میں کول امپورٹ کرتے ہیں، اور ہم فاسل فیولز امپورٹ کرتے ہیں. ہماری زیادہ تر ٹریفک فریٹ بھی اور دوسری بھی اسی پہ چلتی ہے. سو ہمارا نظام جو ہے نا وہ ڈیزائن ہی اس طرح ہوا ہے کہ ہم فریٹ ٹرین پہ نہیں کیری کرتے بلکہ روڈز پہ کیری کرتے ہیں. سو آبویسلی یہ جو پورا ایک آئل شاک ہے، یہ ہماری جو انفلیشن ہے جو کہ آلریڈی فیبروری میں بڑھی ہوئی تھی 7.6%، پچھلے مطلب 6 سالوں میں 6% سے زیادہ گروتھ اس میں اضافہ ہوا ہے. سو جو آج ایس پی آئی آیا ہے جس کو آپ کوٹ کر رہی ہیں، وہ پچھلے 71 ویکس میں سب سے زیادہ ایس پی آیا ہے، مطلب بڑا ہوا ہے. سو آلریڈی اس کا ایک امپیکٹ دکھائی دے رہا ہے. جب یہ مہینہ ختم ہوگا تو میرا خیال ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ نیئر ڈبل ڈیجٹس چلی جائے گی. تو کیا اس میں جو ہماری جو ایک آئل کا امپیکٹ ہے، جو ہماری ان ہاؤس اپنی جو اکنامک گورننس کا ایک ایشو ہے، ظاہر ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ایک رول پلے کر رہا ہے، یا اس کو سوللی آپ یہ کہہ دیں گے کہ کیونکہ ایک خطے میں کانفلکٹ ہے اس وجہ سے یہ سارا معاملہ اس طرح سے اس نیج پہ آیا ہے؟ تنزیلہ، ایک تو یہ کہ ہماری لانگ ٹرم پلاننگ بڑی کمزور ہے. 28 دن کے ریزروز تھے جب اس چیز میں گئے. کووڈ جو ہے جب ہوا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کے پاس 3 مہینے کے ریزروز ہونے چاہیے. تو پہلے تو جب ہم فائر فائٹنگ ہی کرتے رہتے ہیں، دیٹس آر اکنامک پرابلم انہیرنٹلی. جہاں تک تعلق ہے $55 پاس کرنے کا، دیکھیے اس میں ایک کلیئرٹی رکھیں کہ کچھ رقم پاس کرنی اس وقت اس لیے ضروری تھی کہ تنزیلہ جا کے تیل کم خریدیں بیکاز ان کو محسوس ہوتا ہے کہ مہنگا ہو گیا. تنزیلہ بجلی کم استعمال کریں، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں بجلی مہنگی ہوگی. پر وہ جو $55 اس وقت کیا، میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ہم نے آئل کمپنیز کو پاس آن کر دیا. اگر ہم وہ ٹیکس کی مد میں لے جاتے تو جو سیکنڈ پرائس پاس تھرو نہیں کیا، جس کا $23 ارب روپے کا ایک بوجھ جو ہے وہ ہمیں بجٹ پر لینا پڑا. اور آج جیسے فرائیڈے کو ایک پھر جو تبدیلی ہے، اس کو بھی ایک جیسے کہیں گے سمجھداری سے ہینڈل کرنا چاہیے، جس میں کچھ پرائس پاس تھرو ضروری ہے اور کچھ ہمارے پاس 390 ارب ایک پڑا ہوا ہے بجٹ میں، جس کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ پرائس پاس تھرو نہ کرنا پڑے. ہم جو پی ڈی ایل ہے اس کو سنبھال سکتے ہیں. ایکچوئل بات یہ ہے کہ لانگ ٹرم گورننس یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ ہم نے ڈیمانڈ مینجمنٹ، ایک تو سٹاکس کم تھے، یعنی کہ ہمارے پاس اسٹریٹجک ریزرو کوئی نہیں ہے. یہ تو صرف وہ 28 دن کا تیل ہے جو کمپنیز منگواتی ہیں بیچ دیتی ہیں. پھر آج بھی ہم ریل پہ نہیں کیری کرتے. اور تیسری بات یہ کہ ہم نے جب ڈیمانڈ مینجمنٹ کی، اگر آپ امیڈیٹ میں پوچھنا چاہتی ہیں تو وہ یہ جواب ہے کہ آپ نے 11 دن بعد جا کر کچھ ڈیمانڈ مینجمنٹ کے میجرز دیے. کیا مطلب؟ ورک فرام ہوم کیا، فرائیڈے کی چھٹی کی. لیکن اس میں بھی جو بہت بڑا ایک اعتراض یا ایک آپ کہہ لیجئے کہ سکم نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے بوجھ عوام پہ منتقل کر دیا اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ اس طرح کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. تو ظاہر ہے اس میں بھی یہ بے وقوفی کی وجہ سے ہوا ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، یا سمجھ نہیں ہے کہ پہلے کیا کرنا چاہیے اور بعد میں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، دیٹ از دی کرکس آف دی ایشو. اگر آپ پاکستان کے سارے کرائسس، پاکستان کے سارے چیلنجز میٹ کرنا چاہتے ہیں، یو نیڈ ہائی لیول آف ریسرچ، یو نیڈ ہائی لیول آف، جسے کہتے ہیں نا، جو رسپانس ٹائم ہے ایک تھنکنگ اسٹیٹ کا، وہ پاکستان یا ڈیولپنگ ورلڈ میں نہیں دکھائی دیتا. یہ صحیح بات ہے، بیکاز
یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو فوری طور پہ رسپانس بھی مانگتی ہیں اور ڈیپر رسپانس بھی مانگتی ہیں اور اس طرح کا رسپانس مانگتی ہیں جس کا آپٹکس سے زیادہ امپیکٹ دکھائی دے. اور اس کے لیے تو دیکھیں نا ہمیشہ بات وہیں آ کے رکتی ہے کہ آپ کو پبلک سیکٹر کو ڈیولپ کرنا ہے, پبلک سیکٹر میں آپ کو ایکسپرٹیز لانی ہے, انرجی, فنانس, یہ سارے بڑے ٹیکنیکل, ہائیلی ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں, اس میں آپ کو ایک پروفیشنل لیڈرشپس لانی ہے. اب یہ تو ایک ڈیبیٹ پاکستان کی ایک آن گوئنگ ہے جس میں ہم ہمیشہ اچھا میں اس کی ایک انٹلیکچوئل سائڈ بعد میں آپ سے پوچھتی ہوں, لیکن مجھے پہلے پریکٹیکل سائڈ بتائیے کہ اب ظاہر ہے پی آئی اے کی نچکاری کے بعد اب جو نئے اہداف دے رہی آئی ایم ایف, اس میں جو ذرائع کوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نچکاری کے لیے وہ مزید جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کرنے پہ زور دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلدی نچکاری جو ہے وہ کی جائے. آپ کے خیال میں یہ ایک ہول ہارٹڈ پالیسی شفٹ ہے کہ ہماری اسٹیٹ باقی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ وی ڈونٹ ہیو اینی بزنس ٹو ڈو بزنس, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس تھوڑی دیر کے لیے رہیں گے جیسے ماضی میں بھی کبھی کہتے تھے کرنی ہے نچکاری, پھر کہتے تھے نہیں کرنی ہے, پھر کر نہیں پاتے تھے؟ تنزیلہ بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے اسٹیٹ میں, جیسے میں پہلے بھی گفتگو کر رہا تھا, کہ وہ یہ ادارے چلا سکے. سو پی آئی اے جب پرائیویٹائز ہوئی ہے 835 ارب روپیہ تنزیلہ آپ نے دینا ہے اپنے ٹیکس کے پیسے سے. اگلے 10 سال میں بینکوں کو بھی بورو کیا, 8 سے 35 ارب روپے کا نقصان اٹھایا ہے پی آئی اے سے, اس کو بجٹ پہ ڈال کے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے پے کرنا ہے اس کو, اور پی آئی اے کو بیچا ہے. جتنے بھی ڈسکوز ہیں, جتنے بھی بینکس رہ گئے ہیں, انشورنس کمپنیز رہ گئی ہیں, جینکوز ہیں, جو بھی یہ سارے ادارے ہیں, اسٹیل مل ہے, یہ سب ادارے, یہ جب تک سرکاری تحویل سے نکلیں گے نہیں, پر دیٹ از ناٹ دی اونلی اسٹوری ٹو ٹیل. اسٹیٹ کے اپنے فنکشنز بھی ٹھیک ہونے والے ہیں. یہ ڈبیٹ ختم ہو چکی ہے کہ اٹ از ایدر پرائیویٹ سیکٹر اور دا اسٹیٹ. یہ ان دونوں کا جسے کہتے ہیں نا ورکنگ ٹوگیدر, جو اسٹیٹ کا کام ہے, اسٹیٹ اگر خسارے کرتا چلا جائے گا ایکسپینڈیچر اور ٹیکس کے تو بات نہیں بنے گی. اسٹیٹ اگر ٹیکس اکراس دا بورڈ جسے کہتے ہیں براڈ بیسڈ نہیں کلیکٹ کرے گا تب بھی بات نہیں بنے گی. اگر اسٹیٹ کی پالیسی سازی بجلی کے سلسلے میں, پیٹرولیم کے سلسلے میں, گیس کے سلسلے میں انٹیگریٹڈ نہیں ہوگی تو بات نہیں بنے گی. جو مرضی آپ نے کئی کو پرائیویٹائز تو کیا ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. جو مطلب جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے اس میں ناکامی, چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو, نالائکی کی وجہ سے ہو, نااہلی کی وجہ سے ہو, لیک آف ایکسپرٹیز کی وجہ سے ہو, اس کی پرائز عوام نے پے کی ہے اور کرتے رہیں گے. آئی نو بہت ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ اس پہ ہو سکتی ہے, لیکن ویل انوائٹ یو سم ادر ٹائم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی پروگرام سے آج کے لیے اتنا ہی. آپ تمام لوگوں کو عید کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز. انشاءاللہ کل عید کے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.